अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। पता नहीं कौन सा बुरा वक्त था जब उसका बाप मर गया और माँ पैदा करके बोझ हमारे गले का तोक बना गई। और घर के कामों में मसरूफ थी और अचानक ही दोनों चचियों की नज़र उस पर पड़ गई। तो ताई अम्मी उसे अपनी कहरबार नज़रों से देखती हुई बोली, मैं भी यही कहती हूँ कि ये तो हमारे ऊपर एक बोझ ही बनकर रह गई है। न जाने इससे कब जान छूटेगी। मैं तो कितनी बार इसके चचा से भी कह चुकी हूँ कि इसको किसी भी शख्स के साथ रुखसत कर दें, हमारी औलाद को भी बिगाड़ कर रख देगी। हुस्न देखा है इसका, अपनी माँ पर गई है। जैसे इसकी माँ ने हमारे देवर को अपने हुस्न के जाल में फंसाया था, वैसे ही कहीं यह हमारी औलाद के साथ भी वही चाल न चलने लगे। लेकिन मजाल है कि इसके चचा तो सुने, उन्हें तो भतीजी बड़ी अजीज है। छोटी चची भी अपनी जबान से जहर उगलने लगी। ये रोज का मामूल था। वो जानती थी कि घर भर में सभी उससे नफरत करते हैं, लेकिन आज तो हद ही हो गई। वो इसके किरदार तक चली गई थी। यही नहीं, अम्मी की इज्जत पर भी बात कर बैठी। तुम बेफिक्र हो, ऐसा तो ये कभी नहीं करेगी। अगर करेगी तो ये जानती है कि इस घर में इसका कोई भी ऐसा ठिकाना नहीं बन पाएगा जिसे वो मजबूत ठिकाना समझ बैठे। जायदाद तो इसकी सारी मैंने दस्तखत करवा कर अपने हाथों में ले ली है। इस सब के बावजूद अगर ये ऐसा सोचेगी तो अपनी जान से भी जाएगी। ताई अम्मी ने कदरे बुलंद आवाज में कहते हुए हूर को सुनाना चाहा, ताकि वो ये सुनकर ऐसा कोई कदम ना उठाए कि कल कला को उसकी जान भी चली जाए। वो तल्खी से मुस्कुराई। किस कदर खौफ था उन्हें, लेकिन खौफ खुदा नहीं था। ताई अम्मी, मैंने खाना बना लिया है और सारे बर्तन भी धो दिए हैं। अब मैं अपने कमरे में चली जाऊं? मुझे बुखार है। दवाई लेकर थोड़ी देर सोने की कोशिश करना चाहती हूँ, शायद आराम आ जाए। वो उनकी तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए ताई अम्मी के सर पर जाकर खड़ी हुई और सर झुकाकर गोया इल्तिजा की, ये जानते हुए भी कि अब वो झिड़केंगी। ये तुम हमेशा बहानेबाजी क्यों करती हो? तुम्हें मालूम है ना कि आज मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं। हमेशा हड हरामी करने पर क्यों तुली रहती हो? कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। जाओ जाकर मशीन लगाओ, सारे कपड़े धोने हैं, वरना आज का खाना नहीं मिलेगा और ना ही अपने कमरे में तुम सुकून से सो सकोगी। ताई अम्मी ने उसे गुस्से से घूरते हुए संग दिली से कहा, इसका तो ये रोज का मामूल बन गया है। जब देखो कोई ना कोई बहाना तलाश कर ही लेती है कि काम काज ना करना पड़े। शक्ल से हट्टी कट्टी नजर आ रही है, लेकिन काम चोरी में इसका कोई सानी नहीं। चची भी हूर को घूरते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी तबीयत वाकई नासाज है। कल सारे कपड़े धो दूंगी, लेकिन आज मुझे आराम करने दें। उसने नर्म आवाज में कहा, आंखों में आंसू थे। मैंने जब तुम्हें कह दिया है कि जाओ जाकर मशीन लगाओ, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? या ये चाहती हो कि तुम पर हमेशा की तरह जुल्म किया जाए, तभी तुम समझोगी? ताई अम्मी ने उठकर हूर का बाजू पकड़कर झिंझोड़ दिया और उसके बाल पीछे से खींचे। वो तकलीफ से कराही, मेरा बाजू छोड़ दें, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। ताई अम्मी ऐसे मत करें। वो रोते हुए फरियाद करने लगी, तुम्हें यह समझ आ जाता है कि दर्द हो रहा है, लेकिन जब कोई काम कह रहा हो तो तब तुम्हें समझ नहीं आती। चची ने भी उसे झिंझोड़ डाला। वो जानती थी कि हमेशा की तरह आज भी वो उन दोनों के जुल्म का निशाना बनती रहेगी। ठीक है, आप मुझे छोड़ दें, मैं जाकर मशीन लगा देती हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो अपना बचाव करने के लिए रोते हुए बोली, तो ताई अम्मी और चची ने उसे छोड़ दिया और दोनों तंजिया अंदाज में मुस्कुराई, गोया वो हमेशा की तरह जबरन जुल्म करके जीत चुकी थी। उसकी आदत हो गई है, जब तक ये 2-4 बार तशद्दुद का निशाना न बने, इसको सुकून नहीं मिलता। चची ने ताई अम्मी से कहा तो वो दोनों मुस्कुराती हुई वहां से चली गईं। पीछे से हूर खामोशी से आंसू बहाती अपने आप को इस दलदल से निकालने की दुआएं करने लगी। जानती थी कि ऐसा होना नामुमकिन था, लेकिन वो उम्मीद नहीं ख़त्म करना चाहती थी। मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही हूँ। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, वरना फिर मैं खुद ही कोई लड़की पसंद कर लूँगी। वो ज़मीनों से लौट कर आया तो बीबी जान ने उसे आड़े हाथों लिया। आप जानती हैं कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। ज़मान शाह ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं वजह जानना चाहती हूँ। आखिर मुझे भी तो इल्म हो
کہ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ بی بی جان نے سوال کیا تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ جانتے بوجھتے ہوئے بھی بار بار یہی سوال کیوں دہراتی ہیں؟ آپ کو علم نہیں کہ میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ خیر، آپ کی اطلاع کے لیے پھر سے بتا دیتا ہوں، اور اس بار کوشش کیجیے گا اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ میں شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں خان حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتا ہوں۔ جب تک میرا بدلہ پورا نہیں ہوگا میں کچھ بھی نہیں کروں گا، اور جانتی ہیں آپ بھی کہ جب میں بدلہ لوں گا تو اس کی سزا بھی مجھے ملے گی، اور اس سزا کے بدلے آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں کسی کی بیٹی سے شادی کر لوں اور اس کی زندگی بھی برباد کر دوں؟ زمان شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے ان سے سوال کیے۔ تمہیں کسی پرائی لڑکی کی زندگی کی پرواہ ہے، لیکن اپنی ماں کی نہیں۔ مانا کہ تم نے اپنے باپ کو کھویا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم اپنی ماں کو بدلہ لے کر اذیت سے دوچار کرو۔ بچپن سے تمہیں میں نے تنہا پالا ہے، میری اذیت کی پرواہ نہیں؟ بی بی جان نے شکوہ کیا۔ وہ تلخی سے مسکرا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے بہت اذیتیں سہی ہیں۔ بابا کے جانے کے بعد صرف آپ نے اس حویلی کو سنبھالا ہے، اور مجھے بھی سنبھالنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں بھی مجبور ہوں۔ مجھے بابا کا کفن میں لپٹا ہوا وجود آج تک نہیں بھولا، اور بابا سے شکوہ بھی ہمیشہ رہے گا کہ انہوں نے عزت کے نام پر اپنی بیوی اور بیٹے تک کا نہیں سوچا، بلکہ خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ زمان شاہ کرب سے دو چار ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ وہ بی بی جان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سب بھول جاؤ اور اپنی زندگی کی شروعات کرو۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ 20 سال پہلے کی کہانی کو پھر سے دہرانا ناممکن ہے۔ بی بی جان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سمجھانا چاہا، اور میرا یہ آخری فیصلہ ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، بلکہ مجھے خان حویلی کو برباد کرنا ہے، اور یہ میں جلد کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ اس لیے آپ ساری باتیں بھول جائیں۔ زمان شاہ نے اپنے ارادے بتائے اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ بی بی جان وہیں بیٹھی اپنے بیٹے کے لیے ہدایت کی دعا کرنے لگی کہ وہ جلد از جلد اس سوچ سے نکل آئے، ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی والدہ نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، جبکہ اس شادی کو ماننے سے سبھی نے انکار کیا تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد حور کی والدہ اپنے میکے میں جانے چاہتی تھی، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی، اور پھر چند سال بعد حور کی والدہ اس کی پیدائش کے وقت ہی وفات پا گئی، جبکہ حور کے بابا کا انتقال اس حادثے کے 3 سال بعد ہوا تھا۔ چچیاں اس پر بے حد ظلم کرتی تھی، اور وہ اپنا آپ کا بھی بچاؤ نہیں کر پاتی تھی، حتیٰ کہ تائی امی نے تو اس سے اس کی جائیداد بھی ہتھیا لی۔ آئے روز تشدد کا نشانہ بناتی یا پھر ڈراتی دھمکاتی رہتی تھی۔ تایا ابو اور چچا اس کے اپنے گھر کے فرد تو تھے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ تائی امی اور چچی اور ان کے دونوں بیٹے حور کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھتیجی کے لیے نرم گوشہ تھا، لیکن حور تائی امی اور چچی کے ڈر سے ان دونوں کو بھی کچھ نہیں بتا پاتی تھی۔ حور کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب اسے یوں محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور شخص بھی موجود ہے۔ پہلے تو وہ بے سدھ پڑی رہی۔ بخار کی شدت سے اس کے وجود میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ وہ اٹھ پاتی، لیکن جب ایک ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھا تو اس نے سختی سے ہاتھ کو تھام کر پیچھے دھکیلا اور فوراً سے لائٹ جلائی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لائٹ جلاتے ہی سامنے اسے اپنے تایا کا بیٹا اسد نظر آیا، جو اسے ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا تو اس کے جانب بڑھ رہا تھا۔ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور اس کا اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ تم سے بات کرنے کی کوشش کروں تو تم سنتے ہی نہیں، اس لیے آج یہاں آنا پڑا تاکہ ہم دونوں بیٹھ کر خاموشی سے تنہائی میں بات کر سکیں۔ اسد اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور سبین کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس وقت رات کے اندھیرے میں میرے کمرے میں آنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اگر کسی نے بھی دیکھ لیا تو آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن میری کردار کشی پر سب اتر آئیں گے۔ خدارا یہاں سے چلے جائیں۔ حور خوف سے گھبرا گئی۔ پہلے ہی بخار سے اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور اب اسد کو اپنے کمرے میں موجود پا کر حواس باختہ ہو گئی۔
میں یہاں سے چلا جاؤں گا جب تک میری بات مکمل نہیں ہو جاتی۔ تم مجھے زور زبردستی سے کمرے سے باہر نہیں نکال سکتی، اور تم جانتی ہو کہ میں ایک مرد ہوں اور تم کمزور سی عورت ہو۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں کہ تمہارے تمام راستے مفلوج ہو جائیں گے۔ اسد نے ہٹ دھرمی سے کہتے ہوئے حور کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار دکھائی دینے لگے، جبکہ اسد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے ابھی ہی نوچ ڈالے گا۔ میں نے کہا نا، مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس قسم کے کسی بھی جذبے میں کوئی دلچسپی ہے۔ اپنی نہیں تو کم از کم میری عزت کا خیال کر لیں، اور کوشش کیجیے گا کہ آج کے بعد میرے کمرے میں مت آئیے گا، ورنہ میں تائی اماں یا پھر تایا جان کو بتا دوں۔ وہ نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور فوراً سے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی، تاکہ اسی باعث وہ بھی باہر چلا جائے۔ تم بہت برا کر رہی ہو۔ یہ نہ ہو کہ جس نرمی سے میں تم سے بات کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر مجھے سختی سے پیش آنا پڑے۔ اسد اپنے پلان پر عمل درآمد ہوتا نہ دیکھ کر غصے سے چبا چبا کر بولا، آپ سختی سے پیش آئیں یا نرمی سے، میرا جواب ہر بار نام ہی ہوگا۔ مجھے اپنی عزت عزیز ہے۔ میں اس حویلی کے کسی فرد کے لیے محبت کے نام پر خود کو تباہ نہیں کر سکتی۔ دوبارہ اگر آپ نے میرے ساتھ اس انداز میں بات کی تو تایا جان سے کہہ دوں گی۔ حور نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے ساتھ ہی دھمکی بھی دی، لیکن اسد تل ملا رہا تھا۔ آج تو تم بچ گئی ہو، لیکن مزید کتنی ہی دیر تک خود کو تم بچا پاؤ گی؟ تمہیں میری دسترس میں آنا پڑے گا۔ تم مجھ سے بچ نہیں پاؤ گی، بس تھوڑا سا وقت مزید گزر جائے۔ اسد نے قہر بار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حور کمرے سے باہر ہے اور کسی بھی لمحے وہ شور شرابہ کر کے گھر والوں کو اکٹھا کر سکتی تھی۔ اگر وہ کمرے میں ہوتی تو وہ دروازہ بند کر کے اس پر زور زبردستی کر سکتا تھا، لیکن اب اس کی کوشش بیکار تھی۔ سو وہ مایوسی سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ حور وہیں کھڑی خدا کا شکر ادا کرتی ہوئی دوبارہ کمرے میں چلی گئی، اور اس بار اس نے دروازہ اندر سے اچھے سے بند کر لیا تھا۔ پہلے وہ بخار کی باعث نہیں کر پائی تھی۔ سنو، میرا کھانا میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ حور کھانا بنا رہی تھی جب چھوٹے چچا کا بیٹا نبیل چلا آیا۔ ابھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے اس کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ کبھی بڑے تایا کا بیٹا اسد سامنے آ جاتا تو کبھی چھوٹے چچا کا بیٹا نبیل۔ وہ خوف زدہ سی ہو کر رہ گئی۔ کھانا تو ہمیشہ کھانے کی میز پر ہی لگتا ہے، تو آپ وہیں پر ہی کھا لیں۔ حور نے بنا کسی تاثر کے مصروف انداز میں جواب دیا۔ اسی لمحے باورچی خانے کے باہر قدرے دور چاچی آن کھڑی ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیٹے کو کھڑے دیکھ لیا تھا۔ وہ حور کو سرد نظروں سے گھور رہی تھی۔ جتنا کہا ہے اتنا کیا کرو، زیادہ سوال جواب مت کرو۔ ویسے بھی مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کمرے میں کھانا کھانے کا تو ایک بہانہ ہے، کھانا لے کر آ جانا۔ نبیل اپنی بات مکمل کر کے اس کے وجود پر ایک نگاہ ڈالتا ہوا مسکرا کر وہاں سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی چچی باورچی خانے میں چلی آئیں۔ حور کھانا بنانے میں ہی مصروف تھی، لیکن چچی اسے یوں دیکھ رہی تھی کہ جیسے ابھی جان سے مار دیں گی۔ کیا کہہ رہا تھا یہ تم سے؟ انہوں نے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہی کہہ رہا تھا کہ میرا کھانا مجھے کمرے میں لا دو۔ میں نے اسے کہا ہے کہ کھانا تو ہمیشہ کھانے کی میز پر ہی سب کھاتے ہیں، تو تم بھی کھا لو، لیکن وہ بول کر گیا ہے کہ میں کمرے میں ہی لے کر آؤں۔ آپ کسی ملازمہ کے ہاتھ بھیج دیجیے گا۔ حور نے ڈرتے ڈرتے چچی کو تمام گفتگو بتائی۔ جیسے جیسے وہ بتا رہی تھی، چچی کے چہرے کے تاثرات کرخت ہوتے جا رہے تھے، اور حور کو ادراک ہو گیا تھا کہ اب چچی اپنے جلال میں آنے والی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹی۔ تم اس گھر کے لڑکوں کے ساتھ کچھ زیادہ فری نہیں ہو رہی؟ شاید تم بھول گئی ہو کہ بھابھی نے کل بھی تمہیں کہا تھا، اور کچھ دن پہلے بھی یہ بات تمہارے گوشے گزار کی گئی تھی کہ اس گھر کے مردوں سے اور لڑکوں سے دور رہو۔ کبھی بھول کر بھی اپنے چچا یا تایا سے ہماری شکایت مت لگانا، ورنہ اس گھر سے نکالی جاؤ گی، اور ہمارے بچوں سے بھی دور رہو۔ تمہارا یہ بے داغ حسن ہمارے بچوں کی زندگی برباد کر دے گا۔ تم انہیں اپنے جال میں پھنسا لو گی، لیکن شاید تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ آج تمہیں میں سمجھاؤں گی۔ چچی غصے سے کہتی ہوئی حور کی جانب بڑھی
اور انہوں نے حور کا بازو پکڑ کر مروڑ ڈالا۔ وہ تکلیف سے کراہی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ بے شک پوچھ بھی لیں، وہ خود بول کر گیا تھا۔ حور نے ایک ہی جملہ بار بار دہراتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی، لیکن چچی نے تب تک ہاتھ نہ چھوڑا جب تک اس کا بازو تکلیف سے دوہرا نہیں ہو گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں جب سے چچی نے اپنے عتاب کا اسے نشانہ بنا کر دلی تسلی کے بعد اس کا بازو جھٹک دیا اور خود باہر چلی گئی، جبکہ پیچھے درد سے روتی ہوئی حور یہ سوچ رہی تھی کہ جانے آگے کتنی ہی زندگی اس نے یوں ہی اذیتوں میں گزارنی تھی۔ کاش اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو آج وہ یوں بے سہارا اور تکلیف بھری زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے اس منحوس کو گھر سے رخصت کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے بندوبست کر لیا ہے۔ ساتھ والے گاؤں میں غریب لڑکا، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، ایک کچے مکان میں رہتا ہے۔ اس دن میں خریداری کرنے کے لیے شہر گئی تھی تو راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اس نے ہمیں پانی وغیرہ دیا تھا اور ڈرائیور کی مدد بھی کی تھی۔ مجھے وہ لڑکا صحیح لگتا ہے اور میں نے اس سے بات بھی کی ہے۔ چچی نے تائی امی کو سب بتایا اور ابھی وہ دونوں بیٹھی آپس میں اس بارے میں گفتگو کر رہی تھی۔ حور جو وہیں پر قدرے تھوڑا دور جھاڑو لگا رہی تھی، اس کے کان کھڑے ہوئے۔ آپ نے اس لڑکے کو کیا بتایا ہے اور اس کے چچا اور تایا سے کیا کہیں گے؟ چچی نے تائی امی سے سوال کیا۔ حور کو اپنی آنے والی زندگی سے شدید خوف آنے لگا۔ ان کو ہم کچھ بھی نہیں بتائیں گے، اور لڑکے کو بھی میں نے یہی کہا ہے کہ لڑکی اچھی ہے، بس ہماری دور کی رشتہ دار ہے۔ اس لیے وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ کل شام کو وہ نکاح کے لیے آئے گا اور ہم اس کی رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیں گے۔ جب گھر کے مرد اپنے دفتر سے واپس آئیں گے تو انہیں یہ بتا دیں گے کہ یہ بھی اپنی ماں کی طرح بھاگ نکلی۔ اس طرح ہم بھی بچ جائیں گے اور ہمارے بچے بھی۔ تائی امی نے پورا لائحہ عمل طے کر رکھا تھا اور ان کی شاطر سوچ پر ساکت رہ گئی۔ واہ بھابھی، پلان تو بہت اچھا ہے، بس پھر ایسا کرتے ہیں کہ اسے ابھی سے بتا دیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کل کو یہ کوئی نیا تماشا شروع کر دے۔ ویسے کرے گی تو جان سے جائے گی۔ چچی نے پلٹ کر حور کو گھورتے ہوئے کہا، یہ کچھ نہیں کر سکتی، اگر غلطی سے اس کام کی بھنک بھی کسی کو پڑی تو یہ اپنی جان سے جائے گی۔ تائی امی نے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حور سر جھکا گئی۔ شام کو وہ گھر کے تمام کام مکمل کر کے جب کمرے میں بستر پر آ کر لیٹی تو وہ شدید الجھن کا شکار تھی اور یہی سوچنے لگی کہ کیا وہ کسی انجان شخص سے شادی کر سکتی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ چچا جان یا تایا ابو کو کچھ بتاتی تو وہ زیادہ سے زیادہ اسے کب تک ہی بچا پاتے۔ جس قدر تائی امی چچی شاطر تھی، ان سے کوئی امید نہ تھی کہ وہ اسے زندہ درگور کر دیں۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے خود کو اس عذاب سے بچا پائے گی۔ حور صبح اٹھی تو چچی اور تائی امی نے اسے ایک معمولی سا عروسی لباس دیا کہ وہ نکاح کے وقت یہی زیب تن کرے۔ حور اس لباس کو دیکھ کر سوچوں میں گم ہو گئی کہ کوئی اس قدر نفرت کیسے کر سکتا ہے کہ گھٹ گھٹ کر مارنے کے لیے یوں سودا کر دیا جائے۔ تمام رات وہ جاگتی رہی لیکن فیصلہ نہیں کر پائی، اور اب بھی اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک خیال کوندا اور وہ سوچ رہی تھی کہ کسی طرح اس حویلی کی دہلیز پار کی جائے، لیکن قدم تھے کہ جکڑے جا رہے تھے۔ اس پر بھی یہی الزام لگ جاتا کہ وہ اپنی ماں کی طرح بھاگ کر چلی گئی۔ یہاں وہ کسی کے ساتھ بھاگ کر نہیں بلکہ اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگنا چاہتی تھی۔ بالآخر لمحوں میں ہی فیصلہ ہو گیا، اب عمل کرنا باقی تھا۔ تائی امی، میں شام کا کھانا بنا لوں؟ حور نے تائی امی کے پاس جا کر سوال کیا۔ ہاں بنا لو، لیکن ذرا جلدی کرنا، تمہارا ہونے والا شوہر بھی اپنے وقت پر پہنچ جائے گا اور میں کسی قسم کی دیری برداشت نہیں کروں گی۔ انہوں نے جواب دیا تو وہ خاموشی سے سر ہلاتی ہوئی باورچی خانے میں آ گئی۔ اس نے گاہے بگاہے باہر چچی اور تائی امی پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو چچی اور تائی امی باہر لان میں چلی گئی، اور وہی لمحہ تھا کہ جب اس نے باورچی خانے کا دروازہ بند کیا اور دوسری جانب دیوار کے اوپر ایک کھلا روشن دان تھا، سنک پر چڑھ کر وہ اس کے اندر سے نکل سکتی تھی۔ حور نے سنک چڑھتے ہی روشن دان کھولا اور اس کے اندر سے گزر کر باہر کی جانب چھلانگ لگا دی۔ نیچے گرتے ہی اس کے بازو چھل گئے تھے، لیکن خود کے بچاؤ کے لیے یہ تکلیف اسے سہنا منظور تھا۔
لان کی طرف سے وہ جا نہیں سکتی تھی کیونکہ وہاں پہ تائی امی اور چچی موجود تھیں، اس لیے اس نے حویلی کے پچھلی جانب جانے کا ارادہ کیا اور خود کو بچاتی ہوئی ملازموں کی نظروں سے بچتی ہوئی پیچھے کی جانب ایک چھوٹی دیوار تک آئی اور اس دیوار کے ساتھ ہی آس پاس پڑی چند اینٹیں اٹھا کر رکھی۔ دیوار پہ لانگنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اسے یہ عمل بھی کرنا تھا۔ وہ بمشکل ہی اینٹوں کے ذریعے دیوار کے اوپر چڑھی اور پھر دوسری جانب چھلانگ لگا دی۔ پچھلی جانب کھیت تھے اور یوں حور اپنے بچاؤ کے لیے حویلی کی دہلیز پار کر گئی۔ ابھی وہ بچتے بچاتے بھاگ بھاگ کر گاؤں کے آدھے حصے تک پہنچی ہی تھی کہ اندھیرا ہو چکا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ چچی کا اور تائی امی کا منتخب کیا ہوا لڑکا نکاح کے لیے آ چکا ہوگا اور چچی اور تائی امی اسے گھر پہ موجود نہ پا کر مزید شور شرابہ مچا چکی ہوں گی۔ ان کے لیے تو یہ بھی خوشی کا باعث ہوگا کہ حور خود ہی حقیقت میں بھاگ چکی ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم چلتی جا رہی تھی کہ اچانک ہی پیچھے سے کسی گاڑی کی روشنی جلنے لگی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک شخص گاڑی میں موجود ہارن بجا رہا تھا، کیونکہ وہ سڑک کے بالکل درمیان میں چل رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اور اس وقت بیچ سڑک میں کیوں چل رہی ہو؟ یہ ساتھ میں کنارے پر چلنا منع ہے کیا؟ یا پھر چلنا نہیں آتا؟ وہ شخص غصے سے گاڑی سے نکل کر حور کے سر پر آ پہنچا اور اس نے حور کو غصے سے کہا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی ارد گرد دیکھنے لگی۔ میں خان حویلی کی لڑکی ہوں، میری مدد کر دو، مجھے شہر تک لے جاؤ گے؟ میرے پاس 500 روپے ہیں، وہ بھی دے دیتی ہوں، لیکن مجھے تم شہر پہنچا دو۔ میرے خیال میں تم بھی تو شہر ہی جا رہے ہو۔ حور نے اسے دیکھتے ہوئے امید بھری نظروں سے کہا۔ جبکہ سامنے کھڑے زمان شاہ نے خان حویلی کا ذکر سنا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تم خان حویلی والوں کی کیا لگتی ہو اور یہاں یوں سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ وہ لوگ تو اپنے خاندان کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، تو تمہیں اس وقت گھر میں موجود نہ پا کر تو تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ زمان شاہ نے حیرت اور تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ میں نہیں بتا سکتی، لیکن کیا تم مجھے شہر لے کر جا سکتے ہو؟ میرے پاس صرف 500 ہیں، تمہیں سارے دے دوں گی۔ حور سر جھکائے لب کاٹتی بولی۔ زمان شاہ اس نازک سی لڑکی کو یوں روتا کانپتا دیکھ کر سوچوں میں گم تھا کہ خان حویلی کی عزت اس پل سڑک پر کس وجہ سے کھڑی رو رہی تھی۔ تو شہر میں کیا کرو گی؟ ایسا کرو میرے ساتھ چلو۔ زمان شاہ نے یکلخت ہی سوال کرتے ہوئے پیشکش کرنے کے ساتھ حور کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، پلیز مجھے جانے دو۔ حور ڈرتے ہوئے بدک کر پیچھے ہوئی اور روتے ہوئے بولی۔ تو زمان شاہ نے دلچسپی سے اس معصوم کو دیکھا۔ وہ یتیم تو خان حویلی سے بھاگ نکلی تھی، کیونکہ چچیوں کا ظلم اب بہت بڑھ گیا تھا، اوپر سے اس کے کزنوں کی ہوس بھری نگاہیں، مگر اس کا نصیب کہ بیچاری زمان شاہ کے ہاتھ لگ گئی، خان حویلی کا سب سے بڑا دشمن۔ اتنے پیسوں میں تو کوئی تمہیں شہر نہیں چھوڑے گا، میرے ساتھ چلو گی؟ وہ اس کی ہرنی جیسی وحشت زدہ آنکھوں میں دیکھتا مسکرایا تو حور روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، تم صرف مجھے شہر چھوڑاؤ، میرے بابا کے کچھ دوست شہر میں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ حور پیچھے ہٹی اور ہاتھ چھڑوایا۔ دیکھو لڑکی، میری بات سنو، یہ آدھی رات کا وقت ہے اور تم اپنے باپ کے کسی دوست کے ہاں جاؤ گی بھی تو آج کل زمانہ بہت خراب ہے، کوئی دوست بھی سگا نہیں ہوتا، اپنے تلک جب سگے نہیں ہوتے تو پرائے خاک ہوں گے۔ اپنا یہ حسن دیکھو اور خود پر رحم کھاؤ، بے فکر رہو، مجھے تمہارے حسن میں کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف تمہاری عزت کی حفاظت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلو، تم جتنے دن جتنا عرصہ میرے گھر رہو گی محفوظ رہو گی، اور اگر تمہیں کوئی مدد چاہیے ہوئی تو میں تمہاری مدد کرنے کو بھی تیار ہوں، لیکن اس طرح خود کو کسی مصیبت میں مت پھنساؤ۔ میں نہیں جانتا کہ تم خان حویلی سے کیوں نکل کر آئی ہو، لیکن یوں سمجھ لو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ زمان شاہ نے اپنا لہجہ بدلا اور چہرے کے تاثرات بھی فکر مندی کے لبادے میں اوڑھ لیے۔ حور چونک اٹھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس انجان شخص پر یقین کرے یا نہ کرے، عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ کیا آپ میری مدد کر دیں گے کہ مجھے کوئی نوکری ڈھونڈ دیں گے؟ میں آپ کے گھر بھی زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ رہ پاؤں گی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں کوئی نوکری کر کے کسی ہاسٹل یا دارالامان میں رہ لوں۔
ہور نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد پریشان دکھائی دے رہی تھی، اور سامنے زمان کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ آخر خان حویلی کی لڑکی کو اس قدر کیا مجبوری تھی کہ وہ دارالامان یا ہاسٹل میں رہنے پر آمادہ تھی، لیکن خان حویلی میں نہیں۔ لیکن فی الوقت وہ یہ سوالات نہیں کر سکتا تھا۔ تم جو کہو گی ویسا ہی ہوگا، اور تم جب تک چاہو میرے گھر رہ سکتی ہو، بھلے تم ملازمہ کی صورت میں ہی رہ لو، تمہیں اس کا مکمل معاوضہ ملے گا۔ وہ کسی بھی طرح چاہتا تھا کہ ہور اس کے ساتھ جانے پر رضامند ہو جائے، اور یہی ہوا۔ ہور نے ساتھ جانے کی رضامندی دے دی، جبکہ زمان شاہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، جو اسے رخ پھیر کر چھپا لی۔ یہ لڑکی کون ہے، اور اس وقت آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ زمان شاہ ہور کو لے کر اپنے شہر میں موجود بنگلے میں لے آیا۔ ملازمہ جو ان کے خاندان کی پرانی خاتون تھی، انہوں نے زمان شاہ کو اپنے ہاتھوں میں پالا پوسا تھا۔ انہوں نے زمان شاہ سے سوال کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر انہیں کیا جواب دے۔ ہور بھی اس کے پیچھے کھڑی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ یہ خان حویلی کی عزت ہے، اور آپ تو جانتی ہیں کہ مجھے خان حویلی کی عزت کس قدر عزیز ہے۔ زمان شاہ نے تلخی سے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ہور کو تعجب ہوا کہ وہ خان حویلی کو اس قدر کیسے جانتا ہے۔ لیکن تم اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ کتنا بڑا سنگین قدم اٹھا لیا ہے؟ وہ حیرت و استعجاب سے چلائیں۔ راستے میں ملی تھی، اور یہی موقع ہے کہ اس کے ذریعے اس حویلی کے مکینوں سے بدلہ لیا جائے۔ آخر کو وہ بھی تو ہمارے جیسی اذیت سے دو چار ہوں، جو اذیت انہوں نے ہمارے خاندان کو دی تھی۔ زمان شاہ جو 4 گھنٹے پہلے ہور کی فکر مندی ظاہر کر رہا تھا، اب اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ ہور کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ وہ قدم اٹھاتی پیچھے ہونے لگی۔ زمان شاہ، تم کچھ نہیں جانتے، یہ ظلم مت کرو، اسے حویلی واپس چھوڑاؤ۔ یعنی بی بی جان کو پتہ چلا تو وہ بے حد ناراض ہوں گی۔ انہوں نے آپ کی تربیت ایسی نہیں کی کہ وہ آپ کو یوں کسی سے بدلہ لیتا ہوا دیکھیں۔ خدا را رحم کیجیے، اور اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے جس نے مدد طلب نگاہوں سے آپ کو دیکھا؟ دھوکہ ہے یہ۔ وہ بوڑھی خاتون زمان شاہ کے قریب آئیں اور بے حد نرمی سے اسے سمجھانے لگی۔ آپ میرے معاملات میں مت آئیں، میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اور جلد آپ کو بھی یہ احساس ہو جائے گا۔ اور اس کی مدد طلب نگاہوں کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ماضی بھول جاؤں۔ جو دکھ میں نے سہے ہیں تب میری عمر 5 سال تھی، معصوم میں بھی تھا۔ وہ ان کی نرمی کو رد کرتا ہوا پیچھے ہٹا، اور عقب میں کھڑی ہور کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹے جا رہی تھی۔ اور تم آج سے اس گھر میں قید ہو چکی ہو، بھلے تم ملازمہ بن کر یہاں رہو یا پھر ایک قیدی بن کر، یہ تمہاری مرضی ہے۔ تم اس گھر سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر کبھی بھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو بہت برا انجام ہوگا۔ زمان شاہ نے ہور کا ہاتھ تھام کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے اپنا حکم سنایا۔ وہ اس ساری صورتحال میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لیکن میرا قصور کیا ہے؟ میں نے ایسا کیا جرم کیا ہے کہ جس کی سزا مجھے یہاں قید رہ کر بھگتنی پڑے گی؟ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ میری مدد کر رہے ہیں، لیکن مجھے دھوکے سے یہاں لانے کا کیا مقصد؟ اور یہ کیا بولے جا رہے ہیں کہ خان حویلی سے بدلہ لینا ہے؟ ہماری حویلی کے مکینوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا کر دیا جس کی سزا خان حویلی کی لڑکی بھگتے گی؟ وہ روتی ہوئی بے بسی سے چیخی۔ جاننا چاہتی ہو تو سنو۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہارے ہی خاندان کے ایک شخص نے میری پھپھو کو بھگا کر شادی کی ہے۔ تم بھی تو بھاگ رہی تھی نا، لیکن اب اس کا حساب تم چکاؤ گی۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے اپنی حویلی کو کیوں چھوڑا، لیکن شاید قدرت نے تمہیں مجھ سے ملوانا تھا، اور اب میں تم سے اپنا کام لے سکوں گا۔ زمان شاہ تلخی سے مسکراتے ہوئے اس کا بازو جھٹک کر حقیقت بتاتا گیا۔ ہور پر جو انکشاف ہوا تھا وہ آسمان سر پر آ گرنے کے مانند تھا۔ مجھے جانے دیں، میں آپ کے حساب نہیں چکا سکتی۔ میں خود وہاں سے بے بسی اور اذیت سے دو چار ہو کر نکلی ہوں، بھلا مجھ جیسی بے بس لڑکی سے آپ کیا بدلہ لے پائیں گے؟ ہور نے باقاعدہ زمان شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر فریاد کی۔ تم بے بس ہو تو میں بھی بے بس ہوں۔ جب پورے گاؤں میں یہ بات پھیلے گی کہ خان حویلی کی لڑکی زمان شاہ کے ساتھ بھاگی ہے تو تمہارے گھر والے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور تب میرا بدلہ پورا ہوگا۔
لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہاری حویلی کا کوئی فرد تمہارے بھاگنے پر خودکشی بھی کرے۔ وہ تیش کے عالم میں بولا، یہ ظلم ہے، میں نہیں سہ سکتی، مجھے جانے دو۔ اور چاہ کر بھی اسے اپنی حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اسے زمان شاہ کے چہرے پر چھایا جلال خوفزدہ کر گیا۔ اس پر نظر رکھیے گا، کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، زمان نے ملازمت سے کہا، اور حور کو نظر انداز کرتا وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ حور زمین پر ڈھہ سی گئی، اسے اپنی قسمت پر بے حد رونا آیا۔ ایک دلدل سے نکلی تھی تو دوسرا تیار تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں مزید کوئی تکلیف نہیں جھیل سکتی۔ میں تو اس اذیت سے نکلنے کے لیے حویلی چھوڑ کر آئی تھی، لیکن قسمت نے مجھے یہاں پر لا پٹکا۔ مجھ پر رحم کیجیے، مجھے اس اذیت سے نکال دیجیے۔ حور ایک کمرے کو اپنا مسکن بنائے بیٹھی تھی۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ملازمہ نے اسے ایک کمرے میں ٹھہرایا تھا۔ جبکہ زمان اس دن کے بعد واپس لوٹ کر نہیں آیا، وہ کسی سے بھی بات چیت نہیں کر پا رہی تھی، اور نہ ہی اسے کسی پر یقین تھا۔ کھانا کھا لو، بھوک لگی ہوگی، کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں آئی تو انہوں نے بے حد محبت سے کہا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ زمان شاہ کب آئے گا؟ مجھے یہاں سے جانا ہے، میں ادھر نہیں رہ سکتی، خدا را آپ میری مدد کریں۔ حور نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے التجا کی، میں تمہاری مدد کیسے کروں؟ زمان شاہ کو میں نے اپنے ہاتھوں میں پالا ہے، اگر میں اس سے غداری کروں گی تو مزید دکھ سے دوچار ہوگا۔ بچپن سے ہی اس نے بہت اذیت سہی ہے۔ وہ بوڑھی خاتون بے بسی سے بولی، زمان شاہ کی پھپھو جنہوں نے بھاگ کر شادی کی تھی وہ میری ماں ہے، اور رشتے میں زمان شاہ میرا ماموں زاد ہے۔ میں نہیں جانتی کہ زمان شاہ مجھ سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن اس کے والدین تو ہوں گے، میری ان سے بات کروا دیں، میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ اس خاتون نے حور سے جب یہ بات سنی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تمہاری والدہ اور والد فوت ہو چکے ہیں، اور ہمیں اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ تم ان کی بیٹی ہو، بلکہ سب یہی کہتے تھے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بوڑھی خاتون تعجب سے بولی، بابا کی وفات کے بعد میری تائی اور چچی نے مجھے حویلی میں قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی، مجھ پر ظلم کرتی تھی، اور چند دن پہلے وہ میرا کسی غریب لڑکے سے نکاح کروانے والی تھی۔ اس لیے میں گھر سے بھاگ آئی کہ خود کو بچا سکوں، لیکن یہاں میں راستے میں زمان سے ٹکرا گئی، اور وہ مجھے اپنے بدلے کے لیے استعمال کرنے کے لیے ادھر لے آیا۔ وہ نے نم آنکھوں سے سر جھکا کر حقیقت بتائی، اگر تم واقعی زمان کی پھپھو کی بیٹی ہو تو میں بی بی جان سے بات کرتی ہوں۔ زمان شاہ کے والد نے تو بہن کے بھاگنے کے بعد خودکشی کر لی تھی، اسی بات کا بدلہ تو وہ خان حویلی سے لینا چاہتا تھا، لیکن شاید جب اسے یہ احساس ہو کہ تم اس کی پھپھو کی بیٹی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل نرم پڑ جائے۔ ملازمہ نے اسے ایک امید تھمائی، جس پر وہ چند لمحوں کے لیے مطمئن ہو گئی۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا مجھ سے نکاح کر لو یا پھر میرے ہاتھوں مر جاؤ۔ ویسے بھی تو پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ خان حویلی کی عزت میرے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اب میرا مقصد تو پورا ہو چکا، لیکن پھر بھی لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے تم سے نکاح کرنا پڑے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہی تم سے نکاح کر لوں، ورنہ پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم مر جاؤ۔ زمان شاہ 2 ہفتوں بعد واپس آیا تھا، اور اس نے آتے ہی حور کے اوپر اپنا حکم مسلط کرنے کی کوشش کی۔ تم اسے نکاح تو کرنا چاہتے ہو، لیکن اپنی ماں کو بغیر علم میں لائے کرو گے، یا پھر اتنے بڑے ہو چکے ہو کہ ماں کو ان فیصلوں میں شامل کرنے کی ضرورت درپیش نہیں آئی۔ اچانک ہی پیچھے سے اسے بی بی جان کی آواز سنائی دی، جو زمان شاہ کی والدہ تھی۔ بی بی جان، آپ یہاں کیسے؟ آپ کو کس نے اطلاع دی؟ زمان انہیں دیکھ کر چند لمحے تو بوکھلا ہی گیا، پھر سنبھل کر بولا، مجھے تو ملازمہ نے اطلاع دے دی تھی، لیکن تم بتاؤ کہ تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ اگر مجھے علم نہ ہوتا تو تم اس بچی کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے، اور پھر اپنی پھپھو کو کیسے منہ دکھاتے؟ بی بی جان نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، اور پھر سامنے کھڑی حور کو دیکھا جو سر جھکائے ہوئے تھی۔ اس میں پھپھو کو منہ دکھانے والی کیا بات ہے؟
آپ شاید بھول رہی ہیں کہ یہ خان حویلی کی عزت ہے، جنہوں نے آپ کے شوہر کو خودکشی پر مجبور کیا تھا اور آپ کے بیٹے کو یتیم کر دیا، اور آج میں اس کے ذریعے اپنا حساب چکتا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو ہر شخص اسی کی طرف داری کر رہا ہے۔ اس نے نہ سمجھی سے بی بی جان کو دیکھتے ہوئے ترتیب سے اپنے ارادے بتاتے ہوئے گلہ بھی کیا۔ جو حساب تم چکتا کرنے کی بات کر رہے ہو، اس کا تعلق تمہاری پھپھو سے بھی ہے، اور کیا تم یہ چاہو گے کہ جو انسان دنیا سے جا چکا ہے تم اس کی روح کو اذیت دو؟ یہی نہیں، اگر اسے تکلیف دو گے تو تمہارے بابا کی روح کو بھی تکلیف ہوگی۔ بی بی جان نے زمان شاہ کو تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے سوال کرتے ہوئے کہا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ صاف صاف لفظوں میں کہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ زمان شاہ زچ ہوا۔ صاف لفظوں میں کہوں تو یہ جو لڑکی تمہارے سامنے کھڑی ہے، جسے تم بدلہ لینا چاہتے ہو، یہ تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے۔ ہمیں تو اب تک یہی معلوم تھا کہ تمہاری پھپھو اور پھپھا انتقال کر چکے ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ خان حویلی میں اس لڑکی کے علاوہ اور کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، اور یہ اکلوتی لڑکی تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے، جسے پیدا ہونے کے بعد حویلی میں رکھا گیا۔ تمہاری پھپھو تو اس کو پیدا کرتے ہی فوت ہو گئی تھی، لیکن اس کے والد یعنی تمہاری پھپھا 3 برس تک اس کے ساتھ رہے، اور پھر وہ بھی انتقال کر گئے۔ پیچھے اس کی تائی اور چچی تھیں، جنہوں نے اسے کبھی حویلی سے باہر نہیں نکالا، اور کبھی یہ بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ یہ بھی خان حویلی کی بیٹی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم اس سے اپنا بدلہ پورا کرو گے، یا پھر جو اذیت خود سہ کر اس گھر کو چھوڑ کر آئی ہے، اس کے غم کا مداوع کرو گے۔ اور نے ملازمہ کو خود پر بیتے ہوئے تمام مظالم بتا دیے تھے، اور ملازمہ نے وہی ساری حقیقت بی بی جان کو گوشے گزار کر دی تھی، جبکہ زمان شاہ سے انکشاف پر کبھی بی بی جان کو دیکھتا تو کبھی بے آواز روتی سر جھکائے کھڑی حور کو دیکھتا۔ میں ان کی اذیت کا حساب دینے کو تیار ہوں۔ اگر انہیں مجھ سے انتقام لینا ہے تو مجھے نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ جب چاہیں نکاح خواہ لا کر نکاح کر سکتے ہیں۔ میں نے خود کو اس حویلی میں ہمیشہ بے بس پایا تھا، اور وہاں سے نکلنے کے بعد خود کو یہ سوچ کر آزاد کرنا چاہا کہ اپنی زندگی سکون سے گزاروں گی، لیکن آپ کا غم شاید مجھ سے زیادہ بڑا ہے، اور میں آپ کے انتقام کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتی۔ اس سے قبل کہ زمان شاہ بولتا، حور نے سر اٹھا کر پہلے تو بی بی جان سے کہا، اور پھر واپس مڑ کر زمان کو دیکھتے ہوئے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ زمان وہیں ساکت و جامد کھڑا قسمت کے فیصلے پر حیران تھا۔ ہم حور کو لینے آئے ہیں۔ حور، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر تمہیں زمان شاہ پسند تھا تو تم ہمیں بتا دیتی، لیکن گھر چھوڑنا ضروری تو نہیں تھا۔ ہمیں معلوم ہو جاتا کہ جسے تم پسند کرتی ہو وہ تمہارا ماموں زاد ہے، تو ہم کیا انکار کر پاتے؟ جو تمہیں اتنا سنگین قدم اٹھانا پڑا۔ حور بی بی جان کے ساتھ گاؤں میں زمان شاہ کی حویلی آ گئی تھی، اور جب وہ گاؤں پہنچی تو دوسرے دن ہی تایا ابو اور چچا چلے آئے۔ ان کے ہمراہ تائی امی اور چچی بھی تھی۔ انہوں نے حور کو سامنے پا کر اسے شکوہ کیا۔ وہ ندامت سے سر جھکا گئی۔ اس میں ابھی بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ انہیں سچ بتا پاتی۔ آپ اسے کہیں بھی لے کر نہیں جا سکتے، حور اب اسی گھر میں رہے گی۔ ایک عرصہ آپ کی حویلی کی خاموش مکین بن کر رہی ہے، مگر اب نہیں۔ اسی لمحے زمان شاہ چلا آیا، اور اس نے سر اٹھا کر اپنا فیصلہ سنایا۔ چچا اور تایا جان ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ لیکن یہ ہمارے گھر کی عزت ہے، تمہارے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ مانا کہ اس نے سنگین قدم اٹھایا ہے، لیکن ہم اسے یوں تمہارے گھر تو نہیں چھوڑ سکتے، ہماری عزت کا معاملہ ہے، تم اس میں عمل دخل مت دو، یہ ہماری بھتیجی کے مابین کا مسئلہ ہے۔ تایا جان نے دھیرے سے کہتے ہوئے زمان کو باز رہنے کی تنبیہ کی۔ انہیں اپنی عزت کی بے حد پرواہ تھی، اور شاید وہ اسی لیے آئے تھے کہ حور کو گھر لے کر جا سکے، اور نہ جانے آگے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا، حور سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کہیں نہیں جائے گی، تو جان لیجئے کہ نہیں جائے گی۔ اگر یہ آپ کے گھر کی عزت ہوتی تو کیا یہ آپ کے گھر سے بھاگ کر آتی؟ اور آپ نے اسے یہ پوچھا ہے کہ یہ گھر سے کیوں بھاگ کر آئی تھی؟ آپ کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ گھر سے اس لیے بھاگی کہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔
سچائی تو اور ہے جو آپ نہیں جانتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو سچائی جان لینی چاہیے۔ حور نے زمان شاہ کو دیکھا، وہ بے حد غصے میں تھا۔ بی بی جان نے تمام سچائی بتا دی، اور بی بی جان کی توسط ہی زمان شاہ بھی حقیقت سے آگاہ ہو چکا تھا۔ زمان شاہ چچا اور تایا جان کے ساتھ آئیں۔ تائی امی اور چچی کو دیکھ رہا تھا، جو اس پل خوف سے کانپ سی گئیں۔ انہیں ڈر تھا کہ زمان ان کی حقیقت جان چکا ہے اور اب سب کچھ بول دے گا۔ جو نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت تو یہی ہے کہ حور تمہارے لیے حویلی چھوڑ کر آئی ہے۔ چچا طنزیہ انداز میں بولے، چلیں آپ کو حقیقت میں بتا دیتا ہوں۔ آپ کی بھتیجی یعنی میری پھپھوزاد حویلی سے اس لیے بھاگ کر آئی تھی کہ اس کی چچی اور تائی اس پر ظلم کرتی رہیں۔ یہی نہیں، آپ کے دونوں بچے اس کو اپنی گھٹیا اور غلیظ نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ آپ کا بیٹا تو آدھی رات کو اس کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ حور ہمیشہ اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن آپ کے بچے کبھی نہ سدھر پائے، اور نہ ہی آپ دونوں کی یہ بیویاں۔ یہی نہیں، اس کی تو تائی امی نے دستخط کروا کر ساری جائیداد تک ہتھیا لی ہے۔ کیوں تائی جی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ آپ نے تو کسی راہ چلتے شخص سے نکاح بھی طے کر رکھا تھا۔ زمان نے ان دونوں کو حقیقت بتاتے ہوئے سامنے بیٹھی تائی امی اور چچی کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر کہا، اور پھر تائی امی سے سوال کیا۔ چچا اور تایا جان اس انکشاف پر بے یقینی سے اپنی اپنی بیویوں کو دیکھنے لگے۔ اتنے برس ہو گئے تھے، لیکن انہیں یہ ادراک نہیں ہو پایا تھا، اور آج اس سچائی پر ان کی عزت ملیہ میٹ ہو چکی تھی۔ کیا تم دونوں نے یہ کام کیا ہے؟ کیا بگاڑا تھا اس معصوم بچی نے کہ یہ تم دونوں کے ستم سہتی رہی؟ یہی نہیں، ہماری اولاد تک نے جینا جیرن کر رکھا تھا اور ہم لا علم رہے، اور حور یہ معصوم بچی اپنا آپ بچانے کی کوششوں میں لگی رہی۔ جب تم سب باز نہیں آئے تو اسے گھر چھوڑنا پڑا۔ تایا جان غصے سے تائی امی کے سر پر جا پہنچے اور چیخنے لگے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اپنا گناہ ہمارے سر پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تائی امی پکھلا کر بولی، بس کر دو، بہت ہو گیا، میں تم دونوں کی خصلت کو خوب جانتا ہوں۔ زمان شاہ، تم نکاح خواہ کو بلا کر لاؤ، ہم حور کا نکاح آج ہی کر کے یہاں سے جائیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ تم اس کو کسی قسم کی سزا نہیں دو گے، اور نہ ہی اس کی ماں کا کیا دھرا اس پر مسلط کرنے کی کوشش کرو گے۔ کم از کم اس گھر میں اسے عزت و احترام میسر ہو، ہم تو عزت کی حفاظت تک نہ کر پائے۔ تایا جان نے ان دونوں کو کھری کھوٹی سنانے کے بعد زمان شاہ کو پلٹ کر کہا، تو وہ سر جھکا کر باہر چلا گیا۔ اگلے چند لمحوں میں ہی حور اور زمان شاہ کا نکاح ہو گیا، اور اس تمام فیصلے پر خاموش رہی۔ تایا اور چچا جان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اس کی تمام جائیداد واپس دینے کا وعدہ بھی کیا، جبکہ تائی امی اور چچی تلملا رہی تھی کہ آخر کیسے حور کی قسمت نے پلٹا کھایا تھا۔ وہ زمان شاہ جیسے خوبرو شخص کی بیوی بن گئی تھی اور سرخرو بھی ہو گئی۔ تم نے تو بہت بڑی جگہ ہاتھ مارا ہے، اپنے آپ کو بھی بچا گئی، جائیداد بھی واپس کروانا چاہتی ہو، اور اپنی ماں کے گھر بھی واپس آ گئی ہو۔ جی تو چاہتا ہے ابھی تمہیں جان سے مار دوں۔ نکاح کی تقریب کے بعد تایا جان اور چچا مرتان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ بی بی جان نماز پڑھنے گئی ہوئی تھی، جب چچی اور تائی امی نے حور کو اکیلا پا کر بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور اپنے پرانے انداز میں اسے کھری کھوٹی سنانے لگی۔ عین اسی لمحے زمان شاہ وہاں چلا آیا۔ اس نے تائی امی کو حور کا بازو سختی سے تھامے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھ کر حور کو چھڑوایا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ یہ آپ کی حویلی نہیں، زمان شاہ کی حویلی ہے، اور آپ میری بیوی پر تشدد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ زمان شاہ نے حور کو اپنے بازوؤں کے حالے میں لیتے ہوئے اس کا بازو تھام کر چچی کو اور تائی امی کو غصے سے گھورا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو اسے بات کر رہے تھے۔ چچی زمان شاہ کو سامنے پا کر گڑبڑا گئیں۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ اچانک زمان چلا آئے گا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بات کر رہی تھیں یا پھر اپنے دل کا زہر اگل رہی تھی۔ بہرحال یہ بھول جائیں کہ اب آپ اپنا ظلم مزید قائم رکھ سکیں گی، کیونکہ یہ حور زمان شاہ ہے، اور اگر کسی نے اس کی جانب ایک بری نگاہ سے بھی دیکھا تو وہ اس کا حساب ضرور دے گا، خواہ وہ آپ دونوں ہوں یا آپ دونوں کے سپوت۔ زمان شاہ نے سختی سے ان دونوں کو دھمکی آمیز لہجے میں باور کروایا کہ وہ اپنے ارادوں سے باز رہیں۔
چچی اور تائی امی وہاں سے نکلنے لگی تو پیچھے سے زمان شاہ نے پھر سے آواز دی، اور ہاں، ہو سکے تو حور کی تمام جائیداد واپس لوٹا دیجیے گا، وہ بھی جلد از جلد، یہ نہ ہو کہ مجھے یہ فیصلہ بھی خود کرنا پڑے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ کسی کی زمین پر قبضہ جمانے کے لیے اسے جیل بھی جانا پڑتا ہے، اور میں کوئی بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ میری بیوی کا آپ سے کوئی رشتہ ہے، نہ ہی یہ کہ میری بیوی کا حق کوئی دوسرا انسان کھائے، ہے نا حور؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ زمان شاہ نے حور کا ہاتھ تھامتے ہوئے آخر میں اسے تائید چاہی تو وہ سر جھکا گئی، جبکہ تائی امی اور چچی غصے سے آگ بگولا ہوتی ہوئی وہاں سے نکل گئیں۔ پیچھے حور نے زمان شاہ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے زمان شاہ کا یہ لب و لہجہ کسی چال کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو چکی تھی، جبکہ زمان وہیں کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ حور کے تمام دکھوں کا مداوع کیسے کر پائے گا۔ وہ بیچاری تو خان حویلی چھوڑ کر خود کو بچانے نکلی تھی، لیکن اس نے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے جا کر بدلے کی آگ میں جھونکنا چاہا تھا۔ رات تک بی بی جان نے حور کو دلہن بنا کر زمان کے کمرے میں لا بٹھایا تھا۔ حور خوف سے کانپ رہی تھی جب زمان چلا آیا۔ اس قدر کانپ کیوں رہی ہو؟ زمان شاہ آگے بڑھا اور نرمی سے اسے شانوں سے تھام کر سوال کیا۔ آپ میرے قریب مت آئیں۔ حور نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیوی ہو تم میری، قریب آنے کا پورا اختیار رکھتا ہوں۔ مانا کہ میں نے پہلے دن ہی بے حد ناروا سلوک رکھا، لیکن آج پرانا زمانچہ نہیں بلکہ تمہاری آنکھوں کی نمی نے نیا زمانچہ بنا دیا ہے، جسے تمہاری آنکھوں میں نمی دیکھتے ہوئے تڑپ سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ حور کا ہاتھ تھامے گھمبیر لہجے میں بولا۔ حور نے نم آنکھیں اٹھا کر حیرت سے زمان کو دیکھا۔ تمہاری حیرت بجا ہے، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جس دن یہ ادراک ہوا کہ تم پھپھو کی بیٹی ہو، اس دن یہ بھی ادراک ہوا کہ تم کس قدر اذیت سے دوچار ہو کر مجھ سے مدد طلب کر رہی تھی، اور میں تمہیں مدد کا یقین دلا کر اپنے بدلے کی بھیڑ چڑھانا چاہتا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں موجود آنسوؤں نے میری نیند مختصر کر دی تھی، میں بے چین ہو چکا تھا۔ زمان شاہ آج سر جھکائے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا، جبکہ حور کی آنکھوں میں آنسو شدت سے رواں ہو رہے تھے۔ خدا را، رونا بند کرو، میرا تم سے وعدہ ہے کہ کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ جن تکلیفوں سے تم خان حویلی میں گزرتی رہی، ویسا کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ غلطیوں کی سزا ہم انسان نہیں دے سکتے، اور غلطی تو پھپھو کی بھی نہیں تھی، انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، بس جرم یہ تھا کہ بتایا نہیں۔ اس دکھ میں بابا خودکشی کر گئے تو مجھے بدلے کی آنکھ میں جھونک دیا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قسمت کا لکھا ہر صورت میں ملتا ہے، میرا کام نہیں کہ حساب کتاب کروں۔ وہ سر جھکائے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، بس ایک وعدہ چاہیے کہ اس حویلی میں مجھے عزت مان دیجیے گا۔ میں آپ کا اعتبار اور عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دوں گی۔ حور نے نم آنکھوں سے زمان شاہ کے جڑے ہاتھ تھامے، التجا کی تو زمان نے وعدہ کر لیا، اور مسکرا کر حور کے گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کو اپنی پوروں سے صاف کیا۔ دونوں مسکرا دیے، جبکہ حور نے اپنا سر زمان کے شانے پر رکھ دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔